बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा यूट्यूब चैनल देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आज 3 बातें करनी हैं। अरशद शरीफ की अपडेट, दूसरा आर्मी चीफ की तैनाती, और अगर टाइम हो तो मैं बताऊंगा कि इदारे डिटीरिएट क्यों होते हैं और उनको ठीक कैसे किया जाता है। लेकिन मेरा ख्याल है शायद अरशद शरीफ का और आर्मी चीफ की तैनाती के बाद टाइम नहीं होगा। मैं छोटा व्लॉग करना चाहता हूँ और मुझे फीडबैक ही मिला कि मुझे छोटा करना चाहिए। तो ना, ये सबसे पहले अरशद शरीफ की तो कीनिया की पोस्टमार्टम रिपोर्ट है। एक वर्जन मेरे पास आया है, मुझे नहीं पता वो सही है कि गलत है, मोहर लगी हुई है और उसके अंदर पढ़ी तो खैर मैंने है, चूँकि डॉक्टर नहीं हूँ, आई कैन नॉट डिसाइफर इट। लेकिन एक चीज़ मैंने ज़रूर पढ़ी, एंड में जो लिखा हुआ था बॉडी पार्ट्स रिमूव्ड, उसमें से फिंगर नेल्स भी लिखा हुआ है एंड में। और वो जो वर्जन मेरे पास है वो मैं आपके सामने पेश करूँगा और आप उसको अभी देख भी रहे होंगे। तो ये और भी अब सिचुएशन जो है वो कंफ्यूज हो गई है और कि फिंगर नेल्स रिमूव किए गए थे, लेकिन अब ये नहीं पता कि जो कामरान शाहिद ने जो चीज़ पेश की है उसकी ऑथेंटिसिटी और उसका मकसद क्या था। पिम्स डायरेक्टर डॉक्टर खालिद मसूद की जो स्टेटमेंट है वो बहुत ही मशकूक है, बहुत क्वेश्चनेबल है। उन साहब ने झूठ बोला। उन्होंने कहा कि जी इनकी फैमिली ने मेरे से मांगी नहीं, हमसे मांगी नहीं, जो कि बिल्कुल झूठ है। हमें अब पता चला है कि पहली तारीख को भी मांगी गई, 3 तारीख को मांगी। जब नहीं मांगी गई उन्होंने कोर्ट से रुजू किया। जब एक और मीडिया हाउस ने उनको अप्रोच किया कि ये तो हमारे पास इंफॉर्मेशन है जिस पर उन्होंने ये रिक्वेस्ट की हुई है और इसके ऊपर आपके कमेंट्स भी हैं, तो आपने ये क्यों कहा था कि हमें अप्रोच नहीं किया गया? तो उनका जवाब यह था कि मैं तो बयान वापस लेने के लिए तैयार हूँ। ये भी अब आपको सोचना होगा कि ये साहब 10 दिन या 11 दिन बाद जियो टीवी पे क्यों आए, किसने इनको कहा कि आप आगे आएँ? मैं क़यास राय नहीं करना चाहता, मेरा अंदाज़ा है कि इनको ISI की तरफ से नदीम अंजुम और फैसल नसीर ने कहा है कि आए और ये बात करें। राना सनाउल्लाह का एक और बयान बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कहते हैं कि जी ये वकार और खुर्रम और केनियन पुलिस मिले हुए हैं। अब वकार, खुर्रम, केनियन पुलिस एक जगह उन्होंने ब्लेम कर दिया डायरेक्टली। इसका मतलब है कि कोई कॉन्स्पिरेसी थी। कॉन्स्पिरेसी में कहते हैं कि जी सवाल ये पूछा जाए कि अरशद को किसने कहा यहाँ से जाने का? उसको ख़तरा कोई नहीं था, उसको डराया गया। एक वैसे ही एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट निकाली गई जो उसको दिखाई गई कि वो डरे और फिर उसको कहा कि चले जाओ और उसको पेशावर से निकाला गया। मेरी नज़र में उन्होंने वो कर रहे हैं, मलबा फेंकने की कोशिश कर रहे हैं सलमान इकबाल की तरफ, इमरान की तरफ, और जो कि बहुत ही मजाक खेज बात है। लेकिन ये जो कहते हैं ना पानी को गंदा करने वाली बात है, ये इसके अंदर एक बड़ी घिनौनी कॉन्स्पिरेसी है जो कि ये यहाँ से या तो इमरान की तरफ फेंक रहे हैं या ये ISI की तरफ फेंक रहे हैं कि जी इम्प्लाइड ये है कि केनियन पुलिस या इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के साथ तो जो ताल्लुकात हैं वो हमारी ISI के बहुत पुराने थे, ख़ास तौर पे जब ये वॉर ऑन टेरर चल रही थी और वहाँ भी केनिया में अल-शबाब एक टेररिस्ट आउटफिट था, वो वहाँ करते थे, तो हमारी एक्सचेंज होती थी उनसे। फिर इकरारुल हसन साहब पहुँच गए वहाँ ARY के। वो कहते हैं जी मुझे ये 3 खोल मिले, उन्होंने दिखाए। या तो केनियन पुलिस बहुत ही इनएफिशिएंट है और इनफेक्टिव है, हो सकता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये खोल जो है वो मिस कर गए होंगे। मेरा ये ख्याल है ये किसी ने शैतानी की है। इकरारुल हसन ने नहीं, किसी और ने, केनियन ने या किसी उनकी पुलिस वालों ने, कि ये फेंक दें इनका फोरेंसिक को, इससे जो है ना वो कहते हैं रेड हेरिंग, वो किसी और ही तरफ बात चली जाए और जो असल मकसद है वो हमें ना पता चले। फिर हमारे जो मोहसिन भट्ट साहब हैं DGFI, उनके पास ऑब्वियसली रिपोर्ट एक आई होगी। वो कहते हैं कि जी बहुत तजाद है जो स्टेटमेंट्स हमने 3 केनियन ऑफिसर्स की हमारी टीम ने उनकी स्टेटमेंट थी, उनके अंदर बहुत कॉन्ट्रडिक्शंस है, तजाद है। और जो चौथा आदमी है जिसको कहते हैं कि जी उसके हाथ पे गोली लगी और जिसने फायरिंग शुरू की, उसको हमारे सामने पेश नहीं किया गया। अब ये खुर्रम और वकार का जो चुप रहना है ये मेरे लिए बहुत मानीखेज है। क्लियरली वो इसमें इन्वॉल्व है। सारी दुनिया अब कह रही है कि प्रीमेडिटेटेड प्लान्ड मर्डर था। कैसे हुआ ये हमें आज तक नहीं पता
اور انہوں نے ایک سوال کیا ہے کہ جو عام طور پر وہ روٹ لیتے تھے وہ انہوں نے نہیں روٹ لیا، وہ یہ روٹ لیا، تو ان کی تو جان بڑی خطرے میں، اور سچ کی جو ایک کڑی ہے وہ ان سے ملے گی۔ ایمو ڈمپ کلوز ہو چکا ہے آبویسلی کہ جی انکوائریز اب ہونی ہیں، جو ان کے ساتھ کانٹریکٹس تھے وہ بھی ختم ہو چکے ہیں اور کمپنیوں کے۔ اور ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے کہ امریکن ٹرینرز جو ہیں وہ انوالو نہیں تھے، سوری، وہ اس دن موجود تھے رات کو جب ارشد شریف نے وہاں کھانا کھایا۔ اور کینیا کی پولیس کی طرف سے جو بالکل خاموشی ہے اور کوئی بیان نہیں آ رہا، وہ بھی بہت ایک معنی خیز سائلنس ہے۔ سو کانسپریسی ہے، پری میڈیٹیٹڈ مرڈر ہے، کیسے ہوا نہیں پتہ، کون انوالوڈ ہے نہیں پتہ۔ یہ پتہ ہے کہ دو اینٹیٹیز کو سب سے بڑا فائدہ تھا ارشد مرحوم شہید کو قتل کرنے کے لیے، وہ تھے جنرل باجوہ اور دوسرے شریف فیملی، جس کے اوپر میں بات کر چکا ہوں۔ ایک بہت ہی ایک انٹرسٹنگ نیوز آئٹم ہے، اور میرے پاس بھی اس کی بہت دفعہ مجھے لوگوں نے بھیجا، سینئر ریٹائرڈ آرمی آفیسرز نے، ان کا جی ہمارے ISI کے کور میں اسلام آباد میں، لاہور میں اور کراچی میں بنگلہ دیشی فوج کے کچھ افسر ہیں جو کہ مجیب الرحمان کے قتل میں ملوث تھے، اور وہ یہاں اب جو اسائلم ہے قسم کا پولیٹیکل اسائلم رہ رہے، لیکن ISI اور فوج کے کور کے انڈر رہتے ہیں۔ یہ لوگ ہیں، ان کے بہت تعلقات ہیں انٹرنیشنلی، اور انہوں نے ماضی میں بھی ISI کے لیے کام کروایا ہے انڈائریکٹلی دوسرے ملکوں میں، جو یہ اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو کہ مرڈر کرتے ہیں اور مارتے ہیں، یہ انہوں نے کام کروایا ہے ہماری ISI کے لیے۔ اب یہ مجھے کہا گیا ہے ایلیجلی مبینہ طور پر، جس طرح عادل راجہ صاحب کہتے ہیں، مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ بہت دفعہ مجھے یہ انفارمیشن ہے، تو میں نے کہا یہ میں سامنے پیش کر دوں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ارشد صاحب کے شہید کے درجات بلند کرے۔ نیا آرمی چیف، دیکھیے جی، ایک تو بیان بڑا کلیئر آ گیا کہ جی نیا آرمی چیف سینئر موسٹ ہوگا، اور یہ انہوں نے کہا ہے، شہباز شریف صاحب نے بھی کہا، خواجہ آصف نے بھی کہا، بڑا انٹرسٹنگ بیان۔ ٹیکنیکلی سینئر موسٹ اس وقت 12 نومبر کو سینئر موسٹ عاصم ہے، عاصم منیر، دوسرے نمبر پر ساحر، تیسرے نمبر پر اظہر عباس، چوتھے نمبر پر نعمان، پانچویں پہ فیض، چھٹے پہ عامر۔ لیکن 28 نومبر کو عاصم سینئر موسٹ نہیں ہے، اس وقت سینئر موسٹ ساحر ہے، تو عاصم جو ہے چونکہ 27 کو ریٹائر ہو رہے ہیں، تو وہ ٹیکنیکلی سینئر موسٹ نہیں ہے 29 کو۔ اب یہ ایک انہوں نے لچ ڈالی ہے کہ جی آرمی چیف اسی دن اناؤنس ہوگا جس دن ہمارے پاس سمری آئے۔ مطلب یہ میرا خیال ہے، میں آئی ایم ریڈنگ انٹو دس اسٹیٹمنٹ، کہ اگر ہمیں سمری آتی ہے 20 تاریخ کو مثال کے طور پر، اور 20 تاریخ کو 3 نام ہمارے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، جس میں سینئر موسٹ عاصم منیر ہے، اور اس کے بعد ساحر ہے، اور اس کے بعد اظہر ہیں، تو اس وقت جو سینئر موسٹ ہوں گے وہ عاصم ہوں گے۔ میں یہ ریڈ کر رہا ہوں، اور تو ہم عاصم کو بنا دیں گے۔ دیکھیے جی، عاصم صاحب کا پروفیشنل ریکارڈ کا مجھے نہیں پتہ، یہ مجھے پتہ ہے کہ وہ PMA کے ٹرینڈ نہیں ہے، وہ OTS کے ٹرینڈ ہے، منگلا کے، اور یہ کورسز چلے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ OTS والے جو ہے وہ کچھ کم کوالٹی کے افسر ہوتے ہیں، لیکن یہ ایک پرسیپشن ہے کہ جی OTS والے جو ہے وہ لانگ کورس والوں سے ذرا بہتر ہے، لیکن لیفٹنٹ جنرل پہنچ گئے تو کچھ تو صلاحیت ہوگی۔ یہ کنٹروورشل اس لیے ہو گئے کہ ان کا بہت زیادہ الحاق اور یہ ان کی کنیکشن ہو گیا ہے نواز شریف کے ساتھ، کہ نواز شریف ان کو چاہتے ہیں۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ یہ عمران ان کو، مجھے عمران نے نہیں بتایا، یہ میرا اندازہ ہے، عمران نہیں چاہتے یہ، اس لیے کہ عمران کے ساتھ ان کا جب یہ DGISI تھا، یہ کا میرے ایک اندازہ ہے، اور مجھے بتایا بھی گیا عمران نے نہیں اور لوگوں نے، کہ یہ انہوں نے بڑی پرابلمز کریٹ کی پاکستان کے لیے، خاص طور پہ جب یہ ایک وزٹ میں گئے تھے ایران،
جب ہمارے کچھ حالات ان سے کشیدگی ہو گئی تھی بلوچستان میں، کچھ ان کے شاید ٹرپس مارے گئے تھے، تو انہوں نے جا کے وہاں بہت سخت انداز میں، کچھ لوگ کہتے ہیں بدتمیزی کی حد تک ایرانیوں سے بات کی جرنیلوں سے. تو ایرانیوں نے بڑا فارملی کمپلین کیا، آرمی چیف کو بھی کمپلین کیا اور عمران کو بھی کیا. تو عمران کہتے ہیں کہ عمران صاحب ان سے ناخوش تھے، اور عمران صاحب کا اور ان کے جو قریب لوگ ہیں ان کا اندازہ ہے کہ یہ ہیچٹ مین ہیں نواز کے. اب یہ صحیح غلط ہے یہ مجھے نہیں پتا. دوسرا ان کا بڑا کلوز کنیکشن ہے، وہ سب کو پتہ ہے، جنرل اعجاز امجد کے ساتھ، جو باجوہ صاحب کے سسر ہیں، اور انہوں نے باجوہ صاحب کے جو سسر ہیں اعجاز امجد، ان کے بیٹے، ان کو فوج میں آگے ترقی دینے میں بڑی ان کی مدد کی. تیسری چیز ہے کہ ان کی باجوہ صاحب کے ساتھ بھی بہت قریبی تعلقات ہیں. یہ باجوہ صاحب کے انڈر تھے جب باجوہ صاحب انسپیکٹر جنرل ٹریننگ اینڈ ایویلویشن بنے، جب ان کو 10 کور کی کمانڈ سے ہٹایا راہیل نے اور ان کو IGT&E بنا دیا، تو یہ ان کے انڈر ڈاکٹرن ڈائریکٹر تھے. ڈاکٹرن اینڈ ایویلویشن کا ایک سیکشن ہے، ایک کائنڈ آف کھوڈے لائن ان کو لگایا ہوا تھا. وہاں ان کی باجوہ صاحب سے اچھی گپ شپ لگی. پھر باجوہ صاحب نے ان کو اپنا DG/MI بھی بنایا، باجوہ صاحب نے ان کو اپنا DG/ISI بھی بنایا، باجوہ صاحب نے ان کو اپنے قریب بھی رکھا، QMG رکھا. اور اب یہ تو باجوہ صاحب کو بھی ان کے جو قریب ہیں ان کے ساتھ، تو یہ باجوہ صاحب کو ایک سیف پیسج دینے کے لیے بھی ہے. تو بہت کنٹروورشل ہے. میرا ریکمنڈیشن ہے کہ اگر کوئی بھی ایسی سوچ ہے تو نہیں سوچے. اور اگر عمران صاحب الیکشن ہوتے آتے ہیں اور یہ آرمی چیف ہوں، میں تو عمران صاحب کو کہوں گا کہ انہوں نے بہت چند سخت فیصلے کرے. ان میں سے ایک ہی ہوگا کہ ان کو فوری طور پر برطرف کیا جائے، اس لیے کہ اگر یہ بنتے ہیں آرمی چیف تو باقی جو یہ پیچھے 5 ہیں یہ سب جو ہے یہ اپریل 2023 میں ریٹائر ہو رہے ہیں، اور اس وقت تک یہ ساحر اور اظہر ضرور ہوں گے. تو اگر ان میں سے ایک نہ بنا چیئرمین جوائنٹ چیف، بیکاز دوسرا چیئرمین جوائنٹ چیف بن جائے گا ساحر یا اظہر، تو جو بھی اس وقت فرسٹ ہوگا اس کو عمران صاحب کو بنا دینا چاہیے. یہ میں آپ کو سنسیئر ریکمنڈیشن ہے عمران صاحب. دیکھیے جی، فیض کے چیف بننے کے جو رومر ہیں اور بڑے مجھے بھی بہت آئے، میرا خیال ہے انفاؤنڈیڈ ہے. بہت مشکل لگتا ہے مجھے کہ وہ بنیں گے. عامر کا بھی پیچھے کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ بن رہے ہیں، جن کا بہت تعلق ہے زرداری صاحب کے ساتھ. کور کمانڈر کانفرنس بھی بڑی معنی خیز ہے. اگر آپ نے اس کی ڈیٹیلز لینی ہے وہ آپ عادل راجہ کا ویلاگ ضرور دیکھیں. وہ 2 باتیں بڑی کلیئرلی اور بڑے باوسوخ کانفیڈنس سے کہتے ہیں کہ جی 2 باتیں کی گئیں کہ آپ نے بالکل ایکسٹینشن لینی باجوہ صاحب، جو مرضی ہو جائے، ٹیمپرری بھی نہیں لینی. اور یہ جو نیب کا NRO ہے، یہ بہت ناخوش ہیں لوگ کہ آپ نے ان چوروں کو چھٹی دی ہے. جو بھی آرمی چیف بنے، عاصم بنے، ساحر بنے، اظہر بنے، نعمان بنے، نعمان کی بہت تعریفیں کرتے ہیں. دیکھیں جی، جب تک انہوں نے آرمی کا گند کلین اپ نہیں کیا، اس کا سسٹم کلین اپ نہیں کیا، خاص طور پہ فوراً، تو یہ کسی کو یقین نہیں ہوگا کہ فوج جو ہے وہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار ہے. ہم نے امیجیٹلی جو میں نے کہا ہے کہ ندیم انجم، بابر افتخار، فیصل نصیر، یہ 4 سیکٹر کمانڈر اور جو بہت امپورٹنٹ کردار تھے باجوہ رجیم کے، بابر افتخار جیسے، بریگیڈیئر شفیق ISPR میں، اور اس قسم کے لوگ، ان سب کو برطرف کرنا ہے امیجیٹلی، اور ان کے خلاف انکوائری کرنی ہے کہ یہ انہوں نے کیا کیا. یہ تو جناب بالکل کلیئر ہے کہ آرمی کا جو سسٹم ہے وہ فیل ہو گیا. آرمی کا سسٹم پروموشنز کا، ٹرانسفرز کا، اکاؤنٹیبلٹی کا، وہ فیل ہو گیا. ہم لوگ اسی ایک راگ الاپتے رہتے ہیں، جی بڑا ڈسپلن ہے، جی بڑا یونٹی آف کمانڈ ہے، جی یہ جی ہماری سینٹر آف گریوٹی ہے. یہ سب بکواس ہے، اس کو سائڈ پہ رکھیں. آرمی کا سسٹم فیل ہو گیا ہے. آرمی کا سسٹم اگر ٹھیک نہیں کریں گے، یہ ہماری سب سے طاقتور جو اس وقت انسٹیٹیوشن ہے، جس کو سینٹر آف گریوٹی کہتے ہیں، یہ تباہ ہو جائے گی. اور میں صرف بس ایک لفظ کہہ کے چھوڑتا ہوں، میں اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا کہ کیا کرتی. دیکھیے، ہر انسٹیٹیوشن میں جو افیکٹونیس ہوتی ہے نا، وہ کیسے آتی ہے؟
وہ آتی ہے کہ جو اس کا اسٹرکچر روبسٹ ہو، اسٹرانگ ہو، اس کے اندر اچھے لوگ ہوں لیڈرشپ لیولز پہ، سب سے امپورٹنٹ، اس کے اندر اچھے پروسیسز ہوں، پالیسیز ہوں، پروسیجرز ہوں، سسٹمز ہوں، وہاں بہترین ٹیکنالوجی کا استعمال ہوگا کہ سسٹم اچھی طرح امپلیمنٹ ہو رہے ہیں، اور وہاں ایک بہت ہی مثبت، بہت ہی اسٹرانگ چیکس اینڈ بیلنسز کا سسٹم ہے کہ اچھے کام کرنے والے کو ریوارڈ کرنا چاہیے اور برے کام کرنے والے کو پنش کرنا چاہیے. یہ ہے ایک اچھے ادارے کی جو افیکٹو انسٹیٹیوشن ہے. ادارہ خراب کیسے ہوتا ہے یہ میں اگلے ویلاگ میں بات کروں گا ود ریفرنس ٹو پاکستان، ریفرنس ٹو پاکستان آرمی اینڈ ریفرنس ٹو ہمارے باقی سول انسٹیٹیوشن ہیں اور ان کو کیوں ریفارم کرنے کی ضرورت ہے. اب تک کے لیے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلی نشست میں ضرور ملاقات ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، آپ کے پیاروں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے. عمران اور باقی جتنے لوگ بھی حقیقی آزادی کے لیے لڑ رہے ہیں ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے. پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد. انشاءاللہ اگلی نشست میں پھر ملاقات ہوگی. الہی آمین. السلام علیکم، خدا حافظ.